खुश आमदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 15 ऑफ तुम आखिरी जजीरा हो अस्कलम उम्मे मरियम। उसकी तोक्को के और खदशे के ऐन मुताबिक जिसने भी उसे देखा एकदम हैरान रह गया और वही सवाल किया जिससे वो सबसे ज्यादा खाइफ थी, किसके साथ आई हो। ये अलग बात कि इस सवाल में जोश, मोहब्बत और खुशी भी शामिल थी, मगर वो इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि इन बाकी अहम बातों को फरामोश कर दिया था। बेहद उदास हो रही थी ज़ैनब के लिए। मैंने कहा मिल आऊं। माज जब से हॉल कमरे में पहुंचा था उसे अपने मखसूस अजली बेनियाज और एतमाद अंदाज में जवाब दे दिया। इन सब की हैरान और मुतबस्सम शरारती निगाहें पर्णिया की सिमत उठी थी। माशाअल्लाह, फिर तो मुबारक हो। आपकी तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है लाला से। मारिया इससे लिपट कर जोश से बोली तो पर्णिया का जब्त जवाब दे गया। कुछ कहे बगैर वो मम्मा से लिपट कर कुछ इस तरह रोई कि इनके साथ देगर हाजरीन भी बौखला गए थे। माज अलबत्ता सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा चुका था। क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बताओ। कुछ कह दिया है माज ने? मम्मा की जान पर बन आई थी। मारिया भागकर पानी लेने को बढ़ गई थी। भाभी जल्दी से नजदीक सरक आई थी हौसला देने को। गर्ज एक हलचल सी मच गई थी। जबरदस्ती लेकर आए हैं मुझे, इतना डांटा भी है। मम्मा प्लीज आप इन्हें कहें इस जॉब से रिजाइन कर दें या फिर मेरा कहीं और माइग्रेशन करवा दें। यूं ही रोते हुए असल मसला बयान कर रही थी। भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और मम्मा गहरा सांस भर के रह गई। मारिया ने पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया। माँ से कोई अच्छी उम्मीद रखना ही बेकार है। मम्मा झुंझला कर रह गई थी। भाई वो टीचर है अब तुम्हारा, किसी गलती पर तो डांट सकता है ना। भाभी ने मास का दफा करना चाहा था। पर्णिया ने शाकी नजरों से उन्हें देखा था। और वो जो इतना तंग करते हैं मुझे। तंग, इसका मतलब जानती हो? कैसा अनलिमिटेड किस्म का लफ्ज है ये, और इससे बढ़कर जोमाइनी। वैसे किस किस्म का तंग करते हैं? वो हाथ पकड़ते हैं, ये जसारत उससे भी कहीं आगे तक पहुंच जाती है। पीपल ज़ैनब भी अंदर आई थी। उसका आखिरी फिक्रा ही सुना था और उसी को लेकर रगेड़ डाला था। अंदाज की शोखी व शरारत और जो मायनी खेजी इसी के पर्निया के कानों की लो तक सुर्ख हो गई थी। सबके बीच इतनी खफत महसूस हुई थी कि उसका जमीन में गिर जाने का जी चाहा था। उसकी नजरें नहीं उठ सकी थी। मम्मा ने ज़ैनब को घूरा था, उससे हंसते हुए पर्निया का हाथ पकड़कर खींचा और जबरदस्ती गले लगा लिया। ओहो, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो यार, शोहर है वो तुम्हारा। ज़ैनब को उसका चेहरा देखकर हंसी आई जा रही थी। हान ठंडा सांस भरकर रह गया था। पर्णिया ने खुद को संभाल कर उसे सलाम किया था। उसने बड़ी मुतानियत और शफकत भरे अंदाज में जवाब देकर खैरियत पूछी थी। इनकी खैरियत खतरे में है। लाले की निगाह करम जो पड़ गई है इन पर। ज़ैनब का मूड उसे देखकर खुशगवार हो चुका था। मम्मा चाय बनवाने के लिए उठ गई थी। उससे कुछ देर बाद ही ज़ियाद भी आ गया था। अरे आप कैसे, रास्ता भूल गई हैं? अब ये ना पूछे किसके साथ आई हैं। इस सवाल ने बेचारी को पहले ही बहुत आजिज किया हुआ है। ज़ैनब के हाथ अच्छा मौजूद लग गया था उसे छेड़ने का। ज़्यादा हैरान होकर उसे देखने लगा। है तो ये अहम सवाल, वरना ये मोहतरमा इस दहलीज को यूं ही तो अबूद नहीं करती हैं, खसूसी बुलावा होता है। पर्निया का चेहरा फिर से तपने लगा था। होठ भींच लिए थे उसने। कौन ला सकता है, लाले लेकर आए हैं। ज़ैनब ने ज़ियाद की मालूमात में इजाफा करते हुए शरीर नजरों से पर्निया को देखा था, जिसकी पेशानी पर पसीना नमूद होने लगा था। ज़ियाद को झटका लगा था। रियली अमेजिंग यार, लाले की क्या बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ज़ैनब ने उसका खांदा थपका था। फिक्र क्यों करते हैं, आपका भी इंतजाम में लगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो फुल रोमांटिक माहौल आपके लिए भी तैयार हो जाएगा। ज़ियाद ने मुस्कुराकर ज़ैनब को देखा था। तुमने की है बात उससे? हाँ, मगर वो अड़ियल टट्टू बनी हुई है। नॉनसेंस। ज़ैनब ने दांत भींचे थे। तभी मम्मा मुलाजमा के हमरा ट्रॉली समेत अंदर आ गई थी। ज़ैनब बेटे, चाय बनाकर पर्निया और अपनी मम्मा जान को दो पहले। पापा आ गए? ज़ैनब ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा था। हाँ आ गए हैं, डोंट वरी, मैंने चाय भेज दी है उनकी और भाईजान की भी। मम्मा पर्निया के साथ आकर बैठ गई थी। ज़ैनब ने बारी बारी सबको चाय दी थी। मम्मा जान ने तस्बीह पूरी की, फिर बिलखुसूस ज़ैनब और पर्निया के मुंह पर फूंक मारी थी और पर्निया को गले लगाकर प्यार करते हुए खैरियत दरियाफ्त करने लगी थी। दौरान वजीफा वो बात करने से गरेज किया करती थी। पर्निया के आने पर उन्होंने महज उसका सर पर हाथ फेरा था। जी जी करें इनके लाड, हम तो सोतेले हैं ना। जियाद ने मम्मा जान को देखकर शिकायत भरी आवाज में कहा था, तो मम्मा जान ने फौरा उसे भी गले से लगा लिया था। क्यों बेटे, मुझे तो सब बच्चे बराबर हैं। मजाक कर रहा है भाभी बेगम, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं। मम्मा हंसने लगी थी। ऐसे ही खुशगवार माहौल में चाय पी गई थी। मास को चाय नहीं देकर आई मारिया,
اب وہ شور مچائے گا۔ مما نے یاد آنے پر ماریا کو دیکھا تھا، وہ بوکھلا سی گئی۔ میں تو نہیں جا رہی ہوں اب مما، ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے میرا، ماریا نے صاف جواب دیا تھا۔ لالے نے کیا پردہ کر لیا ہے ان سے، یہاں آ کر چائے نہیں پی سکتے تھے؟ زیاد نے پرنیا کو دیکھ کر پھر محفل گرم کرنی چاہی تھی۔ جہان نے فہمائشی نظروں سے زیاد کو دیکھا تھا۔ پرنیا کی گھبراہٹ اس کی نظروں سے منفی نہ رہ سکی تھی۔ حوریا اور حوریا کو بھی بلا لینا مما۔ پرنیا کو یہ کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ زیاد جھوم اٹھا۔ جیتی رہے بھاوج، آپ نے تو میرے دل کی کلی کو چٹکا دیا ہے۔ وہ منہ بھر بھر کے اسے دعائیں دے رہا تھا۔ پرنیا تو کہہ کر ہی پچھتائی تھی، اس نے جھیپ کر سر جھکا لیا تھا۔ جاؤ احسن، بلا کر لاؤ نوریا کو اور کہنا پرنیا جی بلا رہی ہیں۔ زیاد نے حسان کو دوڑایا تھا، باقی سب زیر لب مسکرا رہے تھے۔ حسان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماریا کو اس وقت اکیڈمی جانا ہوتا تھا تو وہ بھی چلی گئی تھی۔ بھابھی کچن میں کھانے کے انتظام میں مصروف ہو گئی تھی، ساتھ میں مما بھی ان کی مدد کے خیال سے اٹھی تھی کہ پرنیا نے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ میں ہیلپ کرا دیتی ہوں مما۔ جیتی رہو بیٹی، ابھی نہیں، ساری زندگی آپ کو ہی کرنا ہے یہ کام، مگر باقاعدہ طریقے سے۔ جی جی، جب لالے آپ کو باقاعدہ رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ یہ والی رخصتی تو عارضی سی ہے نا۔ زیاد کو پھر موقع مل گیا تھا اسے چھیڑنے کا۔ زینب ہنسنے لگی تھی۔ مما نے پرنیا کو حیا آلود شرمانے ہوئے روپ کو محبت امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی دونوں اولادوں کو تادیبی نظروں سے گھورا تھا۔ خبردار، کسی کو ضرورت نہیں ہے میری بیٹی کو تنگ کرنے کی۔ جی ہاں، ہم بھلا کیوں تنگ کر سکتے ہیں، یہ پرمٹ آپ کے بڑے صاحبزادے نے حاصل کر لیا ہے، زیاد نے چمک کر کہا تھا۔ زینب کا قہقہ سب سے بلند تھا۔ پرنیا بری طرح سے بلش ہو گئی تھی۔ اس کا دل اتنی شدتوں سے دھک دھک کرنے لگا تھا گویا ابھی پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مما، موم۔ ماز نہایت ہی خراب مونڈ کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ زیاد نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ لیجیے، آ گئے ہیں اپنا حق جتلانے کو، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ مما، میرے کمرے کا دیکھا ہے کیا حشر ہو رہا ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہے، جو کام بھی کروانا ہے خود کہہ کر، یعنی کوئی بات ہوئی ہے، حد ہے یہ بھی۔ اس نے آتے ہی غصہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مما نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا گستاخی سرزد ہو گئی ہے سرکار، اتنا غصہ؟ زیاد کی زبان پر پھر سے خارش ہوئی تھی، مگر زیاد اس کی بجائے مما کو شاکی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پاس میرے لیے تو ٹائم بچا ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ مما کو ہنسی آنے لگی تھی۔ پرنیا دانشتہ اسے اگنور کر رہی تھی، ورنہ زیاد کی معنی خیزی مسکراہٹ جو ماز کے وہاں پر آتے ہی جیسے اس کے ہونٹوں سے مستقل طور پر چپک گئی تھی، اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ ابھی تک بچکانہ حرکتیں ہیں میرے اتنے بڑے بیٹے کی، کیا ہوا ہے مجھے کچھ بتاؤ بھی۔ مما نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے، اس نے کچھ اور بھی خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ پچھلے آدھا گھنٹے سے میں وارڈروب سے پہننے کے لیے کوئی لباس دیکھ رہا ہوں، مگر نہیں مل رہا۔ اگر شرٹ ہے تو جینس نہیں، جس کا ٹراؤزر ہے اس کی شرٹ غائب ہے، سب کچھ مکس ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ شرٹس کے بٹن بھی چیک کر لینے تھے لالا، ٹوٹے ہوئے تو نہ ہوں۔ زیاد نے چھیڑا تھا۔ ماز بیٹے، ابھی چینج کر لو، میں بزی ہوں نا، کچھ دیر میں آ کر آپ کا وارڈروب ٹھیک کر دیتی ہوں۔ مما نے اسے تسلی دی تھی، مگر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تھا، یعنی مزید انتظار، دوسرے لفظوں میں ٹائم ویسٹ۔ مما، آپ بزی ہیں، کسی اور سے کہہ دینا، سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ صلاح دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ترچھی نظروں سے پرنیا کو دیکھا تو زیاد کو گدگدی سی ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، اس نے سیٹی بجائی تھی۔ سیدھی طرح سے کہے نا، آپ کو پرنیا کی خدمات درکار ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ موم، کیا خیال ہے؟ ماز نے پہلے زیاد کو ٹھڑکایا تھا، پھر مما کے گلے میں بازو حمائل کر کے منمنایا۔ پرنیا اپنی جگہ پر جذبز اور کنفیوز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ بیٹے، اچھا نہیں لگتا، بچی مہمان ہے، آپ کام کرا رہے ہیں۔ مما نے مسکراہٹ دبائی تھی اور کسی قدر سنجیدگی سے جواب دیا تھا، مہمان کو خود خیال کر لینا چاہیے، کسی کا اتنا سا کام کرنے سے تھکن تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اب کہ ماز براہ راست پرنیا کو دیکھ رہا تھا، انداز میں خفیف سی شوخی کا رنگ تھا، زیاد کو اچھو لگ گیا تھا۔ پرنیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مما، آپ ان کا کام کر دیں، میں کچن دیکھ لیتی ہوں۔ ماز نے سر پٹنے والے انداز میں جھلا کر اسے دیکھا اور گویا اپنے بال ہی نوچ لیے تھے۔ حد ہے، یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی محترمہ کہ میں آپ کا وارڈروب دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بے حد شاکی تھا۔ پرنیا کا چہرہ فک ہو گیا تھا، اس کی گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اوپر سے زیاد اور زینب کی کھیکھی، وہ واقعی کنفیوز ہو چکی تھی۔ مما نے سر تھام لیا۔ پرنیا، جاؤ بیٹے، آپ ڈھونڈ کر دے دو اسے کپڑے، وہ سخت عاجز ہو کر بولی تھی۔ ماز نے سکھ کا سانس لیا اور پھر مما کو گلے لگا لیا۔ تھینکس، وہ ان کے کان میں گھس کر ہنسا تھا۔ مما نے اسے ایک چپت لگا دی تھی۔
پرنیا سٹپٹائی ہوئی سی اس کے کمرے کی جانب روانہ ہوئی تھی، جیسے اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ بہانہ تھا کپڑوں کا تو، ورنہ تو صاف لگتا ہے آپ ان کے ساتھ تنہائی چاہ رہے ہیں۔ پرنیا کے جانے کے بعد زیاد نے آہ بھر کر اسے کہا تھا، بات ساری سمجھداری کی ہوتی ہے، میں اپنی راہ خود ہموار کرتا ہوں عقل استعمال کر کے۔ اس کے لہجے کا تفاخر اور ذم بے مثال تھا۔ زیاد نے رشک امیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے اختیار داد دی، آپ کو پہلے سے گرو مان چکا ہوں، بس ہار پھول پہنانے کی خواہش ہے۔ ہار پھول ذرا ٹھہر کر پہنانا، ابھی تو میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ معاذ نے مسکراہٹ دبا کر بے نیازی کا شاندار مظاہرہ کیا اور اسے ہاتھ سے وکٹری کا سائن بنا کر دکھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پرنیا اس کے کمرے میں پہلے بھی آ چکی تھی، تب بھی اس کی فیلنگز عجیب تھیں اور اب تو عجیب تر تھیں۔ پہلے وہ اس کی بے اعتنائی، لا تعلقی اور سرد مہری سے زخم خوردہ تھی، اب اس کی توجہ اور التفات سے ہر پل سہما رکھتے تھے۔ اس کے ہر اٹھتے قدم میں اب بھی گریز اور جھجک تھی، مگر وہ یہ سب کرنے پر مجبور مما کے کہنے پر ہوئی تھی، ورنہ اسے اپنا حق اپنے تمام تر شخصی وقار اور شناخت کے ساتھ ہی درکار تھا۔ معاذ اسے اس کے اصل حوالے سے نہیں جانتا تھا، یہ بات اکثر اسے بہت توہین امیز احساس، کربناک اذیتوں سے دوچار کرتی تھی، مگر چارہ صبر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سارا معاملہ کچھ اس طور الجھا ہوا تھا کہ سلجھنے کی امید ابست ہو کر رہ گئی تھی۔ بظاہر دیکھا جاتا تو یہ عام سی بات تھی، معاذ نے منتخب تو اسی کو کیا تھا، کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ اس حوالے سے آگاہ نہیں تھا، مگر وہ جس حد تک حساس تھی، اسے اپنا رد ہونا مضطرب اور ہرٹ کر چکا تھا۔ اب وہ اسی حوالے سے منتخب بھی ہونا چاہتی تھی، مگر حالات اور واقعات کسی اور ڈگر پر چل رہے تھے۔ اسے اپنا وجود حالات کے سمندر میں ڈوبتا ابھرتا ایک حقیر تنکا محسوس ہونے لگا تھا۔ مما نے کہا تھا معاذ ضدی ہے اور جذباتی ہے، وہ غصے میں سب سے زیادہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اسے ان کی ریکویسٹ یاد تھی، جبھی وہ اکثر مقامات پر اپنی انا کو اپنے ہی پیروں تلے کچل جاتی تھی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی عمل تھا جس نے اسے اندر سے سلگا دیا تھا۔ وارڈروب کھولے، کپڑوں کے جوڑے بنا کر تہہ لگاتی وہ اپنی سوچوں میں اس بری طرح گلتان تھی کہ معاذ کے آنے کی اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، تب وہ جو بے دھیان بے خیال تھی ایک دم سے زور سے اچھل گئی تھی۔ معاذ کی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قدموں میں جا گری تھی۔ اس نے گھبرا کر معاذ کو دیکھا اور اسے روبرو پا کے ان پڑی پڑی سحر آنکھوں میں واضح گریزہ آیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جتنی جذبز ہوئی تھی، جس قدر اعتراض ہوا تھا، اسے شدت سے اس کے لہجے میں ناپسندیدگی اتر آئی تھی۔ معاذ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ ہائے، یعنی کہ میں اپنے کمرے میں بھی نہیں آ سکتا، یہ کیسی پابندی ہے بھائی؟ اس کے انداز میں مصنوعی پن تھا، دبی ہوئی مسکراہٹ اس کے مونڈ کی سرشاری اور سرمستی کی غماز تھی۔ میرا مطلب ہے یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، میں اپنا کام کر کے چلی جاتی تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ بری طرح سے جھنجھلائی ہوئی تھی، اسے غصہ آئے جا رہا تھا۔ اجی چھوڑے جی ایٹیکیٹس کو، خود سوچیں، اگر مجھے خود باہر ہی رہنا ہوتا تو اتنے جتن کر کے آپ کو یہاں بلانے کی ضرورت تھی کیا؟ اس کے ذومعنی جملے پر پرنیا کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ خشک لبوں پر زبان پھیر کر وہ بمشکل کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی۔ رنگ ہر لمحے پیلا پڑتا جا رہا تھا، معاذ پہ جیسے سرے سے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جواباً بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو میرا کفر ہے، تو میرا ایمان بھی، تو نے لوٹا ہے مجھے، تو نے بسانا ہے مجھے، میں تجھے یاد بھی کرتا ہوں تو جل اٹھتا ہوں، اب تجھے بھی اسی آگ میں جلانا ہے مجھے۔ یہ اس کے انداز بیاں کا تظہیر ہی تھا کہ ماحول پہ ایک خوبصورت سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ پرنیا کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ معاذ نے ایک مخمور سی سانس بھری تھی۔ آپ بھی تو کچھ کہے نا پرنیا۔ وارڈروب کے کھلے دروازے سے ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ کتنا فریش، کس درجے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پرنیا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور کچھ کہے بغیر باہر جانے کو لپکی تھی، مگر معاذ نے بے اختیار اپنا بازو پھیلا کر گویا اس کی راہ مسدود کر دی تھی۔ پرنیا اگر بر وقت نہ تھمتی تو لازمی اس سے ٹکرا گئی ہوتی۔ اس نے کسی قدر غصے سے نگاہیں اٹھائی تھی۔ سوری، مگر آپ کا کام مکمل نہیں ہوا ہے ابھی، وہ تبسم خیز لہجے میں بولا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ رونے کو تیار تھی۔ تیمور خان کی حویلی میں جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ، مجھے آپ کے کسی بھی پرسنلز میں انٹرسٹ نہیں ہے سر۔
آپ کیوں کانشیس ہو رہے ہیں؟ پرنیا نے بھڑک کر کہتے اس کی بات قطعی کر دی تھی۔ معاذ نے اس کے تنے ہوئے نقوش کو اور گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ میں صرف آپ کے لیے کانشیس ہوں مس، اور میں ہر کسی کو وضاحتیں اور صفائیاں بھی نہیں دیا کرتا۔ وہ ایک دم سرد مہری پر آ اترا تھا اور کس قدر نخوت سے بولا تھا، انا پرست تو ہم بھی غضب کے ہیں، لیکن تیرے غرور کا بس احترام کیا کرتے ہیں۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرے سر۔ اس کے لہجے کی غمگین ترین سنجیدگی اور چڑ نے معاذ کو سختے میں مبتلا کر دیا تھا۔ پرنیا کہہ کر خود بھی خائف بھی ہو گئی تھی۔ یوں لب بھیجے کھڑا تھا جیسے اپنے اندر اٹھنے والے تیز لہر کو دبا رہا ہو۔ پھر اس نے ایک گھٹی گھٹی سانس بھری تھی۔ دوبارہ کہیں یہ بات پرنیا، میری طرف دیکھ کر۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ پرنیا کا اضطراب بڑھنے لگا تھا۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا ہے ان تمام بدتمیزیوں کی آپ کو ایسی ہی سزا بھی دوں، مگر پرنیا میں خود اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ وہ عجیب سی بے بسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہمیشہ سراہا اور پسند کیا گیا ہوں۔ پرنیا، آپ ہیں وہ جو مجھے اگنور کر رہی ہیں، یہی بات مجھے حیران کرتی ہے۔ وائے، کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ کو بتانا پڑے گا آج۔ اس کے لہجے میں پھر سے غصہ، جھنجھلاہٹ، ضد اور ہٹ دھرمی در آئی تھی۔ پرنیا کی جان ہوا ہونے لگی۔ آپ مجھے جانے دیں پلیز۔ اس نے پھر وہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ معاذ نے جھلا کر اسے دیکھا تھا، پھر کسی قدر سختی سے بولا تھا، ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں آپ؟ زینب سے دوستی کیسے ہوئی؟ 2 سال پہلے تک تو میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ۔ کالج بھی آپ کے الگ ہے۔ یہ تعلق اتنا گہرا کیسے ہو گیا کہ آپ کی میری ساری فیملی سے جان پہچان ہو گئی؟ وہ اب کے کسی قدر سختی سے بولا تھا۔ پرنیا موضوع کی یکلق تبدیلی پہ سارا اعتماد اور تنتنا ہوا ہوتا محسوس کرتی بری طرح سے پزل ہوئی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی آخر اس قسم کے سوالوں کا مقصد کیا ہے۔ سب سے بڑا خوف اسے یہی محسوس ہوا تھا، کہیں وہ سب کچھ جان تو نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ یہ انویسٹیگیشن کیسی؟ وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ میں آپ کے پیرنٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو اس کے پیرنٹ سے ملا جاتا ہے نا؟ معاذ ہنوز سنجیدہ تھا۔ پرنیا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں میں رقم سچائی گویا کسی قدر ریلیکس ہوئی تھی۔ او، وہ جو آپ کی منکوہا؟ پرنیا نے کسی قدر طنز سے کہا تھا۔ کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا تو معاذ کا خراب موڈ کچھ اور بھی برہم سمیٹ لایا تھا۔ اسے آپ جہنم میں جھونک دیں۔ آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ ضبط کھو کر پھٹ پڑا تھا۔ اسی لیے فکر ہے کہ میں نہ غاصب ہوں اور نہ بے حس، سمجھے آپ؟ پرنیا جو اس ذلت پر کٹ کر رہ گئی تھی، جھلس کر بولی تھی اور اس سے کترا کر کمرے سے بھاگ گئی۔ معاذ نے شدید گیس کے عالم میں ٹیبل کو ٹھوکر رسید کی تھی۔ سین چینج۔ چاند سفارش جو کرتا ہماری، دیتا وہ تم کو بتا۔ شرم و حیا کے پردے گرا کر کرنی ہے ہم کو خطا۔ ذکر ہے اب تو ہے خود کو مٹانا، ہونا ہے تجھ میں فنا۔ چاند سفارش جو کرتا ہماری، دیتا وہ تم کو بتا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مما اور بھابھی کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی۔ جب کچن کی کھلی کھڑکی سے گانے کی آواز اندر آنے لگی تھی، پرنیا نے حیران ہو کر کھڑکی سے جھانکا۔ معاذ سلیو لیس بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس، جینز کے پائچے چڑھائے ہوئے برآمدے میں اپنی بائک دھونے میں مصروف تھا۔ کچھ فاصلے پر پڑی چیئر پر اس کا سیل فون موجود تھا۔ اس پر یہ سانگ چل رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے پیچھے ہٹنے کو تھی کہ اسی پل معاذ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھا کیا تھا؟ اندر تک جھانکا تھا۔ عجیب نظریں تھیں، مجنونہ نہ سہی ضدی، سرکشی قسم کی۔ پرنیا کو اس کی نگاہ کے اسی جتلاتے ہوئے انداز نے خوفزدہ کیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اسے جانے کیوں لگا تھا معاذ نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، ورنہ وہ اس قسم کے کام کرے ناممکن۔ مقصد اس پر کچھ جتلانا تھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ وہ دندناتا ہوا کچن کے دروازے پر آن ٹھہرا تھا۔ مما، چائے بنا کر دے مجھے، ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی، کچن کے دروازے سے کاندھا ٹکاتے ہوئے بولا تھا۔ کھڑکی کے راستے گانے کی آواز اسی طرح اندر آ رہی تھی۔ تیری ادا بھی ہے جھونکے والی، چھو کر گزر جانے دے۔ تیری لچک ہے کہ جیسے ڈالی، دل میں اتر جانے دے۔ آجا باہوں میں کر کے بہانا، ہونا ہے تجھ میں فنا۔ چاند سفارش جو کرتا ہماری، دیتا وہ تم کو بتا۔ شرم و حیا کے پردے گرا کر کرنی ہے ہم کو خطا۔ پرنیا نے دانشتہ رخ پھیر لیا تھا اور بریانی کا مسالہ بھوننے لگی تھی۔
سنگر کے کٹیلے لفظ اس کے چہرے پر سرخی ہی نہیں تپش بھی سمیٹ لائے تھے۔ ناگواری جو تھی وہ الگ۔ دیوانہ کر دیا ہے میرے دیور کو تم نے پرنیا، قسم سے مجھے تو اب بیچارے پر رحم آنے لگا ہے۔ اس طرح تو وہ کبھی بھی کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہوا ہے، قسم سے۔ بھابھی اس پر جھک کر شریر مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ پرنیا ہولے ہولے کانپنے لگی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ آخر انسان تھی۔ اتنی توجہ اسے بھی پریشرائز کرا کرتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اسیر تھی، اکثر اس پر متضاد کیفیت کا غالباً چھا جایا کرتا تھا۔ بھابھی کی بات پہ اس کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے محض ہونٹ کچلے تھے۔ یہ لو، دے آؤ اسے۔ بھابھی نے جھٹ پٹ سے چائے بنا کر ساتھ میں کباب اور نگیٹس تیار کر کے ٹرے میں سجا دیے تھے۔ جاؤ نا، وہ تمہارے لیے اتنے جتن کر رہا ہے، تم اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ بیوی ہو آخر اس کی۔ بھابھی نے اس کے گریز اور شرم کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا۔ پرنیا نے مضطرب نظروں سے ماما کو دیکھا تھا۔ وہ خاموش تھیں، مگر ان کی نگاہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات ضرور بھابھی کی بات کی تائید کر رہے تھے۔ وہ یہیں پر ہارنے لگی تھی کہ ٹرے تھامنا پڑی تھی۔ ماس دوبارہ باہر جا چکا تھا۔ پرنیا کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ہی اس کا پندار زخمی ہو رہا تھا۔ ماس نے اسے دور سے آتے دیکھا تو اپنی فتح پہ نازاں ہو کر مسکرایا تھا اور پائپ پھینک کر پہلے نل بند کیا تھا، پھر تولیہ اٹھا کر ہاتھ پوچھنے لگا تھا، مگر انداز میں واضح فتح مندی تھی۔ ہے جو ارادے بتا دوں تم کو، شرما ہی جاؤ گی۔ دھڑکنیں جو سنا دوں تم کو، گھبرا ہی جاؤ گی۔ ہم کو آتا نہیں ہے چھپانا، ہونا ہے تجھ میں فنا۔ چاند سفارش جو کرتا ہماری، دیتا وہ تم کو بتا۔ شرم و حیا کے پردے گرا کر کرنی ہے ہم کو خطا۔ وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگنانے لگا تھا۔ وہی سحر انگیز بیان، وہی سحر طاری لہجہ، وہی جان لیوا جان نکالنے والا انداز۔ اس نے جھک کر ٹرے میز پر رکھی تھی، پھر ٹیبل کو کرسی کے نزدیک کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے پلٹتے دیکھ کر وہ تیزی سے ٹوک گیا تھا۔ میں کچن میں بزی ہوں۔ پرنیا، مجھے یہ تو بتا دیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کون سا فیصلہ؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ میرے یہی نیک ارادے ہیں جو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے موبائل فون کی سمت اشارہ کیا جس پر وہی گانا پھر سے ریوائنڈ کر دیا گیا تھا۔ پرنیا کا چہرہ اس درجے بے حجابی کے مظاہرے پر خفت اور حیا سے دہک اٹھا تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑی تھی، پہلے سے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ ماز اپنے آہنی وجود کے ساتھ اس کے راستے پر دیوار کی طرح بن گیا تھا۔ مجھے جانے دے سر، وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر آپ نہیں جا سکتی۔ وہ ایک بار پھر ہٹ درم اور خود سر ہوا تھا، ہٹیلے انداز میں بات کرنے والا۔ پرنیا اور نیلما میں فرق ہے سر، آپ اسی فرق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ مفاہمت کرتی، اپنے آپ کو توڑتی تھی، پھر اس کی جانب بڑھتی تھی، مگر وہ ہر بار اسے شکستی کرب اور دکھ سے لبریز کر دیا کرتا تھا۔ ماس ساکن رہ گیا تھا۔ محض ایک لمحے کو اس کی پرنیا کی نمانک آنکھوں سے نگاہ چار ہوئی تھی اور اس نے پرنیا کی آنکھوں میں کرب، ازملال کے ساتھ شکوہ بھی نظر آیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی راہداری کے موڑ پر غائب ہو گئی تھی۔ ماز نے بھچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کپ واپس ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ تم بھی مجھے نیلما کے درجے پر لا کر ہی پرکھ رہی ہو پرنیا۔ یہی تمہاری غلطی ہے اور میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ سین چینج۔ جی بھر کے دیکھوں تجھے اور تجھے گوارا ہو، بےتاب میری نظریں ہوں اور پیار تمہارا ہو، جان کی فکر ہو نہ دنیا کی پرواہ، ایک تیرا پیار ہو جو بس ہمارا ہو۔ ماز گنگناتے ہوئے تیار ہو رہا تھا جب دروازہ نوک کر کے زیاد اندر آیا۔ وہ خود بھی نک سک سے تیار ہاسپٹل جانے کو کھڑا تھا۔ ہائے لالے، ہاؤ آر یو؟ صبح صبح نازل ہو گئے ہو اور پھوٹو۔ آپ سے ایک کام کو کہا تھا میں نے، کیا بنا اس کا؟ کون سا کام؟ ماز اب بیڈ پر بیٹھ کر موزے پہن رہا تھا۔ زیاد نے چڑھ کر اسے دیکھا تھا۔ بالکل صحیح، کریں یہ سوال مجھ سے؟ آپ کو تو پرنیا جی کے سوا آج کل کچھ بھی نظر نہیں آتا اور سب کچھ بھولا ہوا ہے۔ اوفو، تانے کیوں دینے بیٹھ گئے ہو؟ یاد کرواؤ نا، کیا کہا تھا؟ نوریا سے بات کی نہیں نا آپ نے؟ اور ماز واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ سوری یار، بالکل ذہن سے نکل گیا۔ انشاءاللہ آج کالج سے واپسی پر ضرور دیکھ لیں گے آپ کو، پھر بھول جائیں گے تو۔ پتہ ہے ان کا ایک اور پروپوزل آیا ہوا ہے۔ ڈونٹ وری ڈونٹ وری، میں سمجھاؤں گا اسے۔ ماس جوتے پہن چکا تھا، واش روم کی سمت ہاتھ دھونے کو بڑھ گیا۔ پھر وہ اور زیاد اکٹھے ہی کمرے سے نکل کر ڈائننگ ہال کی جانب آ رہے تھے کہ جہان بھی اپنے کمرے سے نکل کر ان کے ہم قدم ہو گیا۔ پرنیا کچن سے ٹرے اٹھائے نکلی تھی۔ گھریلو ہولیے میں دیکھ کر ماس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ ویٹریس سروس کیوں شروع کر دی ہے؟
کالج نہیں جانا تھا آپ نے؟ پرنیا نے اس کے سوال پر گڑبڑا کر پہلے اسے پھر اس کے پیچھے کھڑے جہان اور زیاد کو دیکھا تھا۔ جہان تو گہرا سانس بھر کے ڈائننگ ہال کی جانب مڑ گیا تھا، البتہ زیاد متجسس نظروں سے مسکراتا ہوا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ دل کی طرح سماعت نے بھی اثر لینا چھوڑ دیا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں برہمی کے ساتھ طنز بھی شامل ہو گیا تھا۔ آج مجھے نہیں جانا تھا، وہ سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں بولی تو ماس کی پیشانی کی شکنیں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ چلے جا کر تیار ہو کر آئے۔ آپ آج بھی کالج جا رہی ہیں؟ ماز نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر ٹیبل پر پٹکی تھی اور قطعی لہجے میں بولا تھا۔ توہین کے احساس نے پرنیا کو سر تپا جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے مما نے چھٹی کرنے کو کہا ہے، زینب جا رہی ہے نا آج، اسی لیے۔ وہ سخت روحانسی ہو گئی تھی۔ ماز نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں بھی اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کالج چلے جائیں۔ تیمور خان آ رہا ہے اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کا اور اس کا سامنا ہو۔ ماز نے ایک بار پھر خلاف عادت وضاحت دی تھی اور پرنیا کا چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ پڑ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ ماز ڈائننگ ہال میں چلا آیا تھا۔ تم آخر پرنیا کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو ماز؟ جہان نے اسے ٹوکا تھا۔ جب میں لا سکتا ہوں تو لے کر بھی جا سکتا ہوں، اس نے نخوت سے جواب دیا تھا۔ یہ کتنی غلط بات ہے ماز کہ آپ اسے یہاں سے خود جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ بچی کیا سوچے گی؟ مما اس کو ڈانٹنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے مما، میں اسے نکال نہیں رہا ہوں، بس نہیں چاہتا کہ اس کا حرج ہو۔ مما ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ آئی کیوں نہیں ہے؟ انہیں بھیجے، دیر ہو رہی ہے۔ ماز نے گھڑی کی دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اب اس سے کچھ کہنا فضول تھا، وہ جو ٹھان لیتا تھا کر کے رہتا تھا۔ مما خاموشی سے باہر آ گئیں۔ پرنیا تیار ہو چکی تھی مگر ماز کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ مما آپ سمجھتی نہیں ہیں، مجھے ان کے ساتھ آج کالج جاتے دیکھ کر ایک اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا۔ میں ہرگز بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہوں یہ سب۔ اس کے اپنے تحفظات تھے۔ بیٹے آپ کو یہ رشتہ چھپانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جھوٹ ہمیشہ مسائل پیدا کرتا ہے اور مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ پرنیا کی آنکھیں اس بات پر پھر سے چھلکنے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ آپ بھی اب یہی بات کہہ رہی ہیں مما؟ جس قسم کی صورتحال تھی اس میں کیسے اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ سکتی تھی؟ مما خاموشی سے ہو گئی تھی اور بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ سوری بیٹے، مگر میں سمجھتی ہوں اب اس رشتے کو قبول کرنے اور ظاہر کرنے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ بہت کرٹیکل پرابلم کھڑی ہو سکتی ہیں۔ پرنیا کے پاس ان کی بات کا جواب نہیں تھا۔ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ماز نے سرد تاثرات کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ پرنیا نے گھبرا کر مما کے پیچھے پناہ لی۔ اس حرکت نے ماز کو گویا ایک دم ہی چڑھا دیا تھا۔ ماز بیٹے، پرنیا اس بات سے کنفیوز ہے کہ انہیں آپ کے ساتھ دیکھ کر وہاں سب حیران ہوں گے۔ آپ خود بھی تو سوچے ذرا، یہ ہمیشہ صرف اپنے لیے ہی سوچتی ہیں مما، جبکہ میں اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی سوچتا ہوں۔ یہ ان کی غلطی ہے نا کہ انہوں نے وہاں کسی سے بھی مجھ سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کیا۔ اینی ویز اتنا ہاٹ ایشو نہیں ہے یہ، میں خود ہی فیس کر لوں گا۔ آئے آپ۔ وہ مما کو مطمئن کر کے پرنیا سے مخاطب ہوا تو پرنیا جو اس کے معنی خیز بات پر پھر سے ہولنے لگی تھی، مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق اس کے ساتھ چل پڑی تھی، مگر اس طرح کے دل خون ہوا جا رہا تھا۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا میری پاور اور میری اپروچ کا۔ مس پرنیا، ماز حسن جو کرنے کا سوچ لے، ارادہ باندھ لے، اسے کر کے ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس نے زور سے دروازہ بند کر کے اس پر جانے کیا جتلانا چاہا تھا۔ سو میں ابھی بھی کہتا ہوں، سنبھل جائیں، سدھر جائیں کہ چلو یہ فرض کرتے ہیں کہ تم مشرق میں مغرب ہو، چلو یہ مان لیتے ہیں بڑا لمبا سفر ہے یہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری ذات کا سورج بہت سا راستہ چل کر میری ہستی میں ڈوبے گا۔ پرنیا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ اسی سمت متوجہ تھا۔ بہوں کو بہت پیارے انداز میں جنبش دے کر ہنسا۔ کیا سمجھی؟ پرنیا نے ہونٹ بھینچ کر نکاح کا زاویہ بدل دیا۔ ماز گویا سر پیٹنے والا ہو گیا تھا۔ یاد آتے ہیں آج، اف گناہ کیا کیا، پہلے یہ کہ محبت کر لی، آخری یہ کہ تم سے کر لی۔ پرنیا کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ اس دہائی دیتے انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سین چینج، تمہارے ساتھ چلتے ہیں ہزاروں چاہنے والے، میرے ہونے نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہائے کزن، نوریا نے اس گمبھیر لہجے پر چونک کر سر اونچا کیا تو ماز کو اپنے روبرو مسکراتے پا کر وہ تحریر کی زیادتی سے ساکن رہ گئی تھی۔ بھلا تھی وہ اتنی اہم کہ وہ اسے ملنے کو خصوص خاص طور پر چلا آتا۔ خود ترسی نے اس کا دامن تھام لیا تھا۔ کچھ کہے بغیر یوں ہی حیرانی و غیر یقینی کی کیفیت میں ساکن پل کے لیے وہ اسے دیکھتی چلی گئی تھی۔ ماز آگے بڑھ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔
پھر اسے دیکھ کر خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ نوریہ کا یہ سختہ ٹوٹا تھا، وہ ایک دم کنفیوز ہو کر پلکیں جھپکا گئی تھی۔ کیا بات ہے نوریہ؟ معاذ کا لہجہ دھیما اور اثر انگیز تھا۔ وہ ظاہری طور پر ہی خوبصورت نہیں تھا، قدرت نے ہر لحاظ سے اسے بہت فیاضی سے نوازا تھا۔ نوریہ، معاذ جو اس کے جواب کا منتظر تھا، اس درجے خاموشی اور نظر اندازی پر خفیف سا جھنجھلایا۔ نوریہ گڑبڑا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے جان چھڑانے کی خاطر اپنی بات پر زور دیا تھا، مگر سامنے معاذ حسن تھا، سو آسانی سے کیسے یقین کر لیتا؟ میں ضرور تمہاری بات کا یقین کر لیتا اگر تمہارے رویے میں تبدیلی نہ آئی ہوتی۔ اب اس سے بھی منکر مت ہو جانا پلیز۔ اس کے پہلے سے حد باندھی لگا دینے پر نوریہ کی بے بسی اور لاچاری میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ اول تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوا بھی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کمون نوری، تم کزن ہو میری، سو اہمیت تو خود بخود ہو گئی ہے تمہاری اس رشتے کے توز۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہمیں تو جو فرق پڑا سو پڑا، کوئی ہے جسے بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے۔ مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، زیاد سے بھی نہیں۔ اگر میں کہوں زیاد سے بھی نہیں تو معاذ سے نکاح چار کیے بنا اس نے سرد آواز میں کہا تھا۔ تم ذات کے لیے منع کیوں کر رہی ہو؟ کسی اور کو پسند کرتی ہو نوریہ؟ نوریہ کو لگا تھا اسے کسی نے بے خبری میں کسی بلند عمارت سے نیچے گرا دیا ہو۔ زمین کا قدموں تلے نہ ہونا کسی کیفیت کا نام ہے، یہ اس وقت اسے آشکار ہوا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ کہہ دیتی ہاں، اور وہ کوئی اور نہیں تم خود ہو۔ اس کا دل رو اٹھا تھا، اس کے روئے روئے سے تپش اٹھتی چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ خود پہ باندھ ضبط حوصلے کے سارے بندھن توڑ بیٹھی تھی۔ معاذ تو اسے یوں مچل مچل کر روتے دیکھ کر سٹپٹا گیا تھا۔ نوری پلیز دیکھو، اگر تم نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے اور ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم سوری۔ پلیز مجھے شاید ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس بات کو غلط نہیں سمجھتا، فرینکلی اسی لیے پوچھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ نوریہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دوپٹے کے پلو سے بھیگا چہرہ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے عجیب سی بے بسی سے دیکھا تھا اور چہرے کا زاویہ بدل لیا تھا۔ بریکٹ، میرا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے، اب تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ معاذ گہرا سانس بھرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر رک کر اسے دیکھا اور جھجک کر پوچھا تھا، تم روئی کیوں ہو نوریہ؟ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا، میں نے ایسا کوئی روک نہیں لگا رکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے میں نے اندازہ قائم نہیں کیا تھا، سوال کیا تھا تم سے۔ وضاحت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جانے کیوں نوریہ کا چہرہ جل اٹھا۔ نوریہ، زیاد میں بھی کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے لگتا ہے تم اس کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتی ہو۔ اب کی مرتبہ معاذ کا لہجہ سلاجو انداز اور اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں کسی کو کھو کر کوئی بھی مر نہیں جایا کرتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ شاید خواہش پوری نہ ہو تو عمر بھر تشنگی ضرور دے جاتی ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا زیاد کے حصے میں کوئی ایسی تشنگی آئے، وہ مجھے بہت عزیز ہے نوریہ، پلیز اس کے لیے گنجائش رکھ لو، سوچنا ضرور اس بارے میں۔ اپنی بات مکمل کر کے معاذ آگے بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ نوریہ اسے لگا تھا وہ اس دشمن جان کے حکم کی زنجیر میں جکڑ چکی ہو۔ وہ ایک بار پھر بلک اٹھی تھی، وہ جس بات سے خوفزدہ تھی بالآخر وہی سزا مل گئی تھی اسے، یہ جانے بنا کہ وہ ریکویسٹ کر کے گیا ہے یا حکم دے کر۔ اس کا کام تو خود کو اس کے لیے وقف کر دینا تھا، تو وہ کر چکی تھی کب کی۔ بات اس کی زبان سے نکلی تھی، اس سے دار پہ بھی چڑھنا پڑتا تو چڑھ جاتی، یہی محبت کا تقاضا تھا، یہی عشق کا اصول ہے۔ سین چینج۔ پاپا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پاپا نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے غالباً۔ پاپا، میں پرنیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی پسندیدگی سے آگاہ کر چکا ہوں نا، اور جب آپ کا حکم ماننا تھا تب میں نے یہ شرط، آپ پرنیا سے شادی کر لو، مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہے بیٹے۔ وہ متانیت سے گویا ہوئے تھے تو معاذ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا پاپا؟ وہ ششدر ہونے لگا تھا۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا کیا؟ پاپا نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا تھا، مگر آنکھوں کی سطح پر بکھری مسکان معاذ کو الجھانے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، مگر وہ آپ کی پینڈو بہو، اس کا آپ آج کے بعد کوئی تذکرہ نہیں کریں گے، بھول جائیں اسے۔ مگر وہ میری، معاذ گڑبڑایا تھا۔ پاپا نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ ہم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے معاذ۔ ان کا لہجہ و انداز قطعاً آمیز تھا،
मास के इस्तराब, कशीदगी और बेचैनी समेट लाए थे। उसने होठ बींच कर उन्हें देखा था और फिर गहरा सांस भरता उठा था। आप खफा हैं मुझसे? हरगिज में नहीं, सो डोंट वरी। उनके पुररसान अंदाज ने मास को उलझन कुछ और भी बढ़ा दी थी। वो वहां से उठा तो बेहद सुस्त कदमों से बाहर निकल गया था। मम्मा ने उसके बाहर जाने का इंतजार किया था, फिर सख्त एहतजाजी नजरों से पापा को देखा था। कमाल करते हैं आप भी, इतना अच्छा मौका था आपके पास मास की गलतफहमी दूर करने का। फिर आप ही हैं पूरे खानदान में जो उसे काबू कर सकते हैं। आपको बताना चाहिए था उसको कि परनिया ही बेगम साहिबा, आपका बेटा इतना अहमक क्यों है? उसे ये सामने की बात समझ क्यों नहीं आती? मैं परनिया का वक़ार मजरूह नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। माज़ हरगिज़ भी पागल नहीं है, अहमक नहीं है, ये सब मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। गो कि मैं खुद भी परनिया की स्टडी कंप्लीट होने से कबल रुखसती का कायल नहीं था, मगर अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। परनिया बेटी को मैं खुद ही कायल कर लूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अनोखे लाडले को भी ये सरप्राइज़ यकीनन अच्छा लगेगा। बात के इख्तिताम पर वो मम्मा को देखकर खसूसियत से मुस्कुराए थे। मम्मा का दिल कुछ बुझ सा गया था। सीन चेंज। लाले, आपने बात की थी नूरिया से? कौन सी बात? आपको तो बात याद नहीं, पूछना खाक याद रहेगा। ज़्याद किल सा था। यार क्या हो गया है? ख्वामखा क्यों बिगड़ रहे हो? क्यों झगड़ा करना चाह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल गलत कह रहे हो। मास की मुस्कुराहट ने ज़ियाद की जान निकाल दी थी। अच्छा, फिर बताएं, क्या कहा नूरिया ने? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो इनकार भी नहीं करेगी। यानी आप बात कर चुके हैं उससे? ज़ियाद हैरत से उछला था। कर चुका हूँ। उसका अंदाज खुद कलामी का सा था। वो जैसे फिर से अब किसी सोच में गुम होने लगा था। ज़ियाद ने उसे हैरान होकर देखा। वो आम से घरेलू होलिये में भी था और फिर भी बेहद नुमाया लग रहा था। ज़ियाद को एकदम से उस पर बेसाख्ता प्यार आने लगा था। उसमें शक था भी नहीं कि वो उससे हमेशा बहुत मुतासिर रहा था और उस जैसा बनने की कोशिश में बाकायदा जतन किया करता था। उसका मजबूत चट्टानी वजूद ऐसी पनाहगाह महसूस हुआ करता था जिसमें अमान थी, तहफ़्फ़ुज़ था। उसे याद था बचपन में जब स्कूल में उसका किसी से झगड़ा होता तो वो बड़े फ़ख्र से अपने मुखालफिन को मांस का हवाला देकर ख़ाइफ़ किया करता था। लड़कपन से ही खिले-ढुले जिस्म का मालिक था मांस, लंबा तड़ंगा और लड़ाई-भड़ाई का शौकीन। कॉलेज स्कूल में उसका हमेशा एक ठिकाना रहा करता था। ज़ियाद को उसका भाई होने की वजह से ही ख़ुसूसियत रियायत मिल जाती थी। आप किस बात पे अपसेट हैं लाले? हाँ यार, पापा ने बड़ी आसानी से मुझे परनिया से शादी की इजाज़त दे दी है। मैंने इस लड़की की बात करना चाही तो खुद ही मना कर दिया। है ना हैरानी की बात? माज वाकई परेशान था। ज़ियाद ने हैरान होकर उसे देखा। किस लड़की की बात कर रहे हैं? वही जिससे पापा ने खुद मेरा निकाह करवाया था यार। वो झंझलाया था। ज़ियाद ने ठंडा सांस खींचा था। खांसे तरहम अमेज अंदाज में उसे देखा था। तो आप क्यों टेंस हो रहे हैं? आपको खुश इस बात की होनी चाहिए पापा ने आपके दिल की बात खुशी से मान ली और ऐतराज़ नहीं किया, लेकिन वो लड़की बहरहाल मेरे निकाह में है। और आप क्या चाहते हैं? भाभी की हक तलफी ना हो। पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। जाहिर है अब मुझे इससे इश्क तो हुआ नहीं है। फिर परनिया वो ये सब कैसे कबूल करेगी? वो एक वक्त में कितनी मुख्तलिफ सोचों के साथ उलझा हुआ मुस्तरब लग रहा था। लाले, आप भाभी से कांटेक्ट करें, उनसे खुलकर इस मौजू पर बात कर लें। ज़ियाद ने अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन मशवरा दिया था। उसके ख्याल में इस तरह सारा मसला हल हो जाना था, जो कि वाकई बुरी तरह से फंसा हुआ लग रहा था। ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है ज़ियाद। क्या कहूँगा मैं उससे कि तुम्हें पसंद नहीं करता और किसी और से शादी करना चाहता हूँ? वो सर झटक रहा था। ज़ियाद ने कुछ कहने बिना होठ भींच लिए थे। ये जे कहाँ से आ रहा है इस वक्त? गेट खुला था और जहान की गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। जहान भाई कल रात लाहौर गए थे, अभी वापस लौटे हैं। लाहौर क्यों? इसके चक्कर लाहौर कुछ ज्यादा ही नहीं लगने लगे हैं? पता नहीं, अब इन्हीं से पूछना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा मसला हल हो गया है ना, इसीलिए हद करते हैं लाला। मैं मतलबी हरगिज भी नहीं हूँ। जे तुम लाहौर क्यों गए थे इतनी इमरजेंसी में? मास का ध्यान जहान की सिमत हो गया, जो सीढ़ियां चढ़कर वहीं आ गया था। ऑफिशियल काम था। जहान के जवाब पे ज़ियाद ने मुस्कुराहट उछाली थी। लाला आप पर शक कर रहे हैं इसके बावजूद कि ये आपकी मिसेस नहीं है। ज़ियाद की शरारत पर माज ने उसे बुरी तरह से घूरा था और धकेला और खुद जहान के बराबर आ गया था। ये ऐसा क्यों लग रहा है जे कि वहाँ के तुम्हारे चक्कर किसी खास सिलसिले की कड़ी हैं? फिजूल की कयास आरियां हैं।
اپنے اندازے سنبھال کر رکھو۔ ہاں، کاش یہ فضول کی قیاس آریاں نہ ہوتیں، کاش ایسا واقعی کوئی معاملہ نکل آتا۔ زیاد نے مصنوعی آہ بھری تھی۔ جہان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا جس میں دلی اذیتی کا ہر عکس بے حد واضح تھا۔ معاذ متوجہ نہیں تھا ورنہ اس کی زرق نگاہوں سے یہ رنگ ہرگز بھی نہ چھپتے۔ تم نیچے جا رہے ہو تو پلیز میرے لیے ایک چائے کا مگ بھجوا دینا۔ معاذ کو راستہ بدلتے دیکھ کر جہان نے آہستگی اور تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا، سین چینج۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بھیگے گال رگڑ کر خشک کر ڈالے تھے اور سرد آہ بھر کر ہونٹوں کو باہم بھینچا تھا۔ کچھ دیر خود کو کمپوز کیا تھا، پھر متوازن لہجے میں اپنے پیچھے منتظر کھڑی حوریہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ مما سے کہہ دو حوری کہ مومانی اب کے پوچھے تو انکار نہ کرے۔ حوریہ جس کو کم سے کم اس جواب کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی ایک دم خوشی سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ آپ نے بہتر نہیں بہترین فیصلہ کیا ہے بچوں، ریئلی زیاد بھائی بے حد اچھے ہیں۔ میں ممی کو بھی خوشخبری سنا کے آتی ہوں، چہک کر کہتی وہ پلٹ کر بھاگی تو دروازے کے باہر کھڑے زیاد سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ مبارک ہو بھائی، بچو مان گئی ہیں۔ زیاد بے حد آسودگی و طمانینت بھرے انداز میں مسکرایا اور حوریہ کا گال محبت سے سہلایا تھا۔ تھینک گاڈ اینڈ تھینک یو، آپ سب کا تعاون میرے ساتھ رہا ہے۔ صرف تھینک سے بات نہیں بنے گی، اتنی اچھی بچوں ہتھیلی ہے آپ نے ہماری، ٹریٹ تو دینی ہی پڑے گی۔ حوریہ ہنسنے لگی تھی۔ ڈونٹ وری جناب، ایک کیا جتنی مرضی مرتبہ ٹریٹ لیجیے گا، آپ کا حق بنتا ہے۔ تھینکس الاٹ۔ حوریہ ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ زیاد نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا، پھر اندر قدم رکھا تھا۔ نوریہ نے سرسری سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر پلکیں جھکا لی تھی۔ تھینکس فار دس آنر مائی لیڈی، مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے شکریہ کروں آپ کا۔ وہ جتنا خوش تھا، جس قدر سرشار تھا، یہ اس کی ہر ادا ہر انداز سے عیاں تھا۔ پالے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نوریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ بھر کر اسے کسی قدر دھیان سے دیکھا تھا۔ آف وائٹ کاٹن کے سوٹ میں گھریلو حولیے میں اس کے سامنے تھا۔ آج شاید اس نے شیو بھی نہیں بنائی تھی۔ وہ ہینڈسم تھا مگر عام سا نوجوان تھا۔ وہ بے خیالی میں اس کا معاذ سے مقابلہ کرتی اور خود کو مکمل طور پر شکستہ محسوس کرتی رہی تھی۔ اگر معاذ حسن نہ کہتا تو وہ کبھی بھی اس کنویں میں چھلانگ نہ لگاتی جس میں اس کے لیے درد اور اضطراب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ محبت میں پوری طرح ہار جانے کے بعد وہ معاذ کی سحر انگیزی تو کیا، اس کے سائے سے بھی گریزاں ہو جانا چاہتی تھی۔ مگر یہ کیسی آزمائش تھی کہ قسمت گھیر گھیر کر اسے پھر اسی مقام پر لے آئی تھی۔ اس نے اس روز چاہا تھا صرف انکار کر دے، مگر وہ ایسا کر ہی نہ پائی تھی۔ وہ بات جو اس سے خود زینب اور اس کی ممی بھی نہیں منوا سکی تھی، اسے معاذ کے ایک عام سے انداز میں کہی بات نے منانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے زیاد بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا اس کی کوئی خواہش ادھوری رہ جائے۔ عام سا فکرہ ہی تھا مگر خواہش ظاہر کرنے والا ہرگز عام نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور چھلکنے کو بےتاب ہوئی تھی، تب اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا تھا۔ زیاد سے اس کی پلکوں کا اٹھنا اور پھر آنکھوں کا بھر آنا کچھ منفی نہ رہا تھا۔ چند لمحوں کو وہ ساکن ہوا تھا، پھر بے تاب بے قرار سا ہو کر اس کی جانب بڑھا آیا تھا۔ کیا بات ہے نوریہ، تم اس قدر اپسیٹ کیوں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے خوش نہیں لگتی۔ کہیں لالے نے تمہیں زبردستی تو نہیں منایا؟ وہ کون ہوتے ہیں مجھ پر زبردستی کرنے والے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ رشتوں کے ایک دوسرے پر مان ہوتے ہیں نا، میں اسی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ میری بات کا جواب تو دو یار۔ زیاد منتظر تھا۔ کون سی بات کا؟ یہی کہ تم خوش ہو نا؟ جی۔ لفظ کی ادائیگی میں نوریہ نے پلسرات کا سفر طے کیا تھا۔ زیاد اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آنسو؟ خوشی میں بھی تو آنسو بہتے ہیں نا؟ نوریہ نے اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس کیے تھے۔ زیاد نے گہرا سانس بھرا، پھر آہستگی سے ہنس دیا۔ سین چینج۔ پرنیا، وہ اسے بستر پر ڈھیر سارے تکیوں میں منہ دے کر ساکن بیٹھی تھی جب ثنا کی آواز پر ذرا سا چونک کر مگر جواب نہیں دیا تھا، یوں ہی لیٹی رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہی ہو، پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میری باتوں کا جواب دے دو؟ ویسے بھی اس طرح منہ چھپانے سے صورتحال کی سنگینی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا ثنا؟ تم اتنی معصوم کیوں بننے کی کوشش کر رہی ہو پرنیا؟ شٹ اپ ثنا، تمہیں جو بھی کہنا ہے وہ کھل کر کہو۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ کہہ تو لوگ رہے ہیں، کیا تم سب کی زبانیں پکڑ لو گی؟ پرنیا، تو میں تمہیں بتاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ جب میں نے کہا تھا کہ سر کی پرسنالٹی بہت سحر انگیز ہے اور تم بھی ان کے سر سے محفوظ نہیں رہ سکو گی، تو تم نے کتنی شدت سے انکار کیا تھا، مگر شاید تب تمہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم آنے والے وقت میں اس حد تک گھائل ہو جاؤ گی کہ اپنا ہاسٹل اور کالج میں پچھلے 3 سالوں میں بنا امیج بھی
اتنی آسانی سے داؤ پر لگا دو گی؟ تم ایسی تو نہیں تھی پرنیا، مانا سر کی شخصیت بہت امپریسو ہے، مگر تمہارے کردار کی تو میں گواہ رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ، کب تم ان سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اپنی داؤ پر لگتی عزت کا بھی خیال نہیں رہا تمہیں؟ ثنا کا انداز جتنا بھی غصیلا اور ملامتی سہی، مگر پرنیا کے حوالے سے ٹوٹنے والا برہم اسے سخت رونحاسا کر چکا تھا۔ وہ پرنیا کی بے حد پیاری دوست تھی، وہ دوست جس کے متعلق خود ثنا کی یہ یقین تھا کہ پرنیا کی کوئی بات اسے چھپی نہیں رہی ہے۔ میں بہت انسپائر تھی تم سے پرنیا، اور اپنی فیملی میں تمہاری مثال دیا کرتی تھی، مگر مجھے نہایتی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم بھی ایک عام سی لڑکی نکلی، بلکہ تم تو زیادہ قابل مذمت ہو کہ تم نے خود کو بہت اچھا اور خاص بنا کر پیش کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جب پچھلے ہفتے میں نے تمہیں سر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا، پھر اگلے دن تم انہی کے ساتھ واپس آئیں، ساری رات انہی کے ساتھ گزاری تم نے پرنیا، اور میرے پوچھنے پر صاف مکر گئیں کہ تم نے اپنے انکل کے گھر گئی تھی اور وہیں رات ٹھہری ہو۔ پرنیا مجھے بتاؤ، تم مجھے تو دھوکہ دے لو گی، مگر ایسے چال باز کی ساری چال بازیاں ظاہر کر دیا کرتا ہے، کیونکہ صرف میں نے نہیں، کالج و ہاسٹل میں بھی ہر جگہ تمہارے متعلق چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ تم سر چپ ہو جاؤ ثنا، فار گاڈ سیک چپ ہو جاؤ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے زوروں شوروں سے روتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، ہاں میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں، دھوکے بھی دیے ہیں، اسی لیے کہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی قابل فخر نہیں تھا۔ میں اس دن سر کے ساتھ گئی تھی، مگر میں نے رات ان کے ساتھ نہیں گزاری، اس کے باوجود کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ میں نے وہ رات انکل کے گھر پر ہی گزاری تھی، ان کی فیملی کے ساتھ۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی وہ، اپنے کردار کی شفاف چادر پر گرے داغدار چھینٹے صاف کرنے کی کوشش میں ہلکان اور شدتوں سے بلک رہی تھی، جبکہ اس اب کی مرتبہ سکتے میں آنے کی باری ثنا کی تھی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ثنا کے اعصاب کو زبردست شوق لگا تھا۔ شوہر؟ کب کی انہوں نے تم سے شادی؟ اس کی نظروں کی طرح اس کا لہجہ بھی شوق آلود تھا۔ پرنیا نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہچکیاں بھرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پوچھا تھا، 2 سال 2.5 سال پہلے دادو کی ڈیتھ ہوئی، اس سے چند روز قبل انکل یعنی سر کے پاپا نے میرا نکاح کروایا تھا دادو کی وجہ سے۔ ماس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، جبھی مجھے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ نہایتی آہستگی سے مگر آنسوؤں کے درمیان اس پر اپنی بے مائگی کی ساری کہانی کھول کر بتاتی چلی گئی تھی۔ نظروں سے گر کر جینا آسان نہیں تھا۔ کرب سے وہ اچھی طرح سے آگاہ تھی۔ جو چند گنے چنے رشتے تھے اس کے پاس، انہی میں ثنا کا بھی شمار ہوا کرتا تھا۔ وہ ثنا کو کھونے سے نہیں، اس کی نظروں سے گرنے سے خائف تھی، جبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، جبکہ ثنا تو صحیح معنوں میں ہک دک رہ گئی تھی۔ اسے پرنیا کا وہ سابقہ رویہ آج بھی یاد تھا۔ یہ وجہ تھی اور تم نے مجھے بتانا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر تب ہی بتا دیتی تو میں کم از کم تم پر شک تو نہ کرتی۔ وہ بے تحاشا خجل ہو کر اب پرنیا پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے کہا نا، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی قابل فخر نہیں تھا۔ اپنی ذات کی بے مائگی اور رد ہونے کی داستاں سنانا، دوسرے لفظوں میں خود اپنی تذلیل اپنے ہاتھوں کروانے کے مترادف تھا۔ مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا یہ۔ پرنیا نے بھیگی آنکھ رگڑ کر صاف کر ڈالی، ملت کی داستان کیوں؟ اتنے ڈیشنگ بندے کی ملکہ بنی بیٹھی ہو، تمہاری قسمت پر تو باقاعدہ رشک کرنے کو جی چاہے۔ ریئلی میں نے کہا تھا نا، وہ اور تم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ پلیز ثنا، میرے زخم نہ خریدو۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ خوش رہنے والی بات ہے تو انسان خوش ہی رہتا ہے نا۔ میرے لیے اس میں خوشی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تم بہت عجیب ہو۔ ویسے سر کی فیملی نے ان سے اصل بات چھپا کر اچھا نہیں کیا، زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ ثنا کو بات چیت میں لطف محسوس ہو رہا تھا، جبھی اس موضوع کو طویل دینا شروع کر دیا تھا۔ پرنیا نے کوئی اثر نہیں لیا تھا اور اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا بتا رہی تھی تم؟ کہ ہاسٹل اور کالج میں سب لڑکیاں، کالج کی لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی تشویش کا شکار ہیں، خاص طور پر دانیال صاحب۔ اوہ، اب سمجھ میں آئی، تم نے دانیال کو لفٹ کیوں نہیں کروائی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو تو میں یہی کہوں گی کہ تم مجھے سمجھنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہو۔ میں نے سر کو بھی اس وجہ سے تھوڑی بہت لفٹ کروائی ہے تو وجہ ان کی ممی ہے، میں انہیں بالکل بھی ہرٹ کرنا نہیں چاہتی۔ چلو اسی وجہ سے سر کا تو بھلا ہو رہا ہے نا، بلکہ مزے ہو رہے ہیں۔ اور تم یہ انہیں سر کیوں کہتی ہو؟ تمہارے تو سرتاج ہوئے، سرتاج کہا کرو نا۔ ثنا کو باقاعدہ چٹکلے سوجنے لگے تھے۔ سنو، تم آج مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ کروا رہی ہو، ورنہ میں تمہارا یہ سیکرٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہوں۔ تم ایسا نہیں کرو گی، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو پری، میں کسی کو بھلا کیوں پریشان کروں گی؟ سر کو بتاؤں گی نا۔
وہ نیک کام کرنا چاہوں گی جس میں ان کی فیملی نے بھی ان کے ساتھ دغا کیا ہے۔ تم اب مجھے اس طرح پریشان کرو گی نہیں، بلکہ پریشانیوں کا علاج کروں گی، سر پہ حقیقت آشکار کروں گی تو وہ تمہیں بہت پیارے انداز میں منا لیں گے اور یوں تمہاری یہ نام نہاد انا ختم ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی سارے مسائل بھی خود بخود ختم۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سارا کچھ، اسے مشکل تم بنا رہی ہو پرنیا۔ میں کہوں گی عقل کے ناخن لو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی کچھ تو سبق ملنا چاہیے جنہوں نے مجھے 2 سال تک پریشان کیا ہے۔ عورت کو خدا نے جسمانی طور پر نزاکت عطا کرنے کے باوجود حوصلہ اور ہمت بے مثال عطا فرمائی ہے۔ مرد کی نسبت عورت میں قربانی اور ظرف کا جذبہ زیادہ مقدار میں رکھا ہے۔ ازدواجی تعلق سے لے کر گھریلو ذمہ داریوں تک ہمیشہ عورت ہی مفاہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا کرتی ہے۔ تمہارے لیے شکر کا مقام یہ ہونا چاہیے پری کہ سر کا انتخاب تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ٹھہری، یعنی میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں کہ میں ہی آپ کی منکوہا ہوں جسے آپ نے تب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اب میں آپ کا انتخاب ٹھہری ہوں، کیا یہ میری تذلیل نہیں ہوگی؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ ریلیکس پرنیا، کام ڈاؤن، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ مجھے تنہا چھوڑ دو ثنا، میرے لیے ابھی یہ صدمہ ہی کافی ہے کہ ان کی وجہ سے یہاں ہاسٹل اور کالج میں بھی میری نیک نامی کو گرہن لگ گیا ہے۔ میں تمہاری طرح سب کو یہ حقیقت نہیں بتا سکتی۔ پرنیا بات کے اختتام تک رو پڑی تھی۔ ثنا گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پرنیا کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ چینج۔ اس نے بستر پر پھر سے کروٹ بدلی اور تکیے پر منہ رکھ لیا تھا، مگر سکون پھر بھی نہیں آ سکا تھا۔ بہت بے بسی لاچاری محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگایا تو پھیلتے سمٹتے دھوئیں میں ایک دل خراش منظر پھر سے آنے لگا تھا۔ بے تحاشا ہنستی ہوئی زینب اور یوں ہی ہنستے ہوئے تیمور کے کاندھے پر سر رکھ دینا، وہ اس کی سمت متوجہ تھا اور جھک کر بے پاک انداز میں زینب کے ہونٹوں اور آنکھوں کو بار بار چومتا۔ وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ جہان تو بے دھیان سا ادھر آ گیا تھا۔ ایٹیکیٹس کا خیال وہ لوگ نہیں رکھ پائے تھے، مگر شرمندہ جہان کو ہونا پڑا تھا۔ اور کیا صرف شرمندہ، وہ تو پور پور جل اٹھا تھا، جل رہا تھا۔ اس نے ایک وحشت سے اٹھ کر سر جھٹکتے ہوئے خود کو اس احساس، اس خیال سے نکالنا چاہا تھا، مگر یہ آسان تھا ناممکن۔ اذیت اس کی رگ رگ کو کریدنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اسے صبر کیوں نہیں آ جاتا تھا، پتہ نہیں وہ اتنا کمظرف کیوں ہو رہا تھا۔ واش روم میں آ کر اس نے واش بیسن کی ٹوٹی کو کھول دی اور پانی کے چھپاکے منہ پر مارنے لگا، مگر اندر جلتی آگ کو جو فرق پڑا تھا۔ جہان، کہاں ہو بیٹے؟ مما کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا تھا اور چونک کر متوجہ ہوا۔ مما بیڈ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی۔ جہان نے گہرا سانس کھینچا تھا اور ٹاول اسٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر چہرہ تھپتھپا کر باہر آ گیا تھا۔ بیٹھے چچی جان، فی الحال میں تمہیں یہ دینے آئی ہوں۔ بیٹے، کچھ تصاویر ہیں، دیکھ لینا، سب ہی اعلیٰ خاندان کی بہت پیاری بچیاں ہیں، جو تم پسند کرو گے ہم اسی کو دلہن بنا لیں گے۔ آپ اتنی جلدی مت کریں چچی جان، میں نے کہا تھا نا مجھے کچھ وقت دیں۔ ہم اتنے 2 ماہ میں پرنیا کو بھی رخصت کرا کر لا رہے ہیں۔ بیٹے، آپ کے چاچو چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی شادی ہونی چاہیے، ہمیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کرو گے، انہوں نے رسانیت سے کہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر محبت سے اسے ساتھ لگا لیا اور پیار کیا، اور پلٹ کر چلی گئی تھی۔ جہان بے دم سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگا تھا حالات کسی اکٹوپس کی مانند اسے جکڑ رہے ہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ ادھر مسز افریدی تھی جو اس کی بے اتنائی یا پھر خاموشی پر تل ملا رہی تھی۔ اس مرتبہ وہ لاہور گیا تب بھی مصروفیات کی بنا پر ان سے مل نہیں سکا تھا، جس سے وہ بری طرح سے بدگمان ہو رہی تھی۔ جہان کو ان کی بدگمانی کی پرواہ نہیں تھی۔ لاہور میں ہی ان کی ملاقات نیلما سے بھی ہوئی تھی، جو اپنے ازلی بے باک شرمناک انداز میں اس پر فدا ہوتی رہی تھی۔ یہیں پر اکتفا نہیں تھا، اس کا موڈ آف کرنے کو ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ سرے راستے اسے شالے سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، جہان اپنی گاڑی میں آفس سے واپس آ رہا تھا۔ سڑک شہری حصے کو چھوڑ کر ایک نسبتاً کم آبادی والے راستے پر آ گئی تھی۔ وہاں اپنے دھیان میں ڈرائیو کرتے ہوئے جہان کی ایک لمحے کو لگا تھا سڑک کنارے کھڑی آلٹو میں موجود لڑکی ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے رو رہی ہے۔ جہان کے قدم بے اختیار بریک پر جا پڑے تھے۔ گاڑی ریورس ہو کر پیچھے آئی تھی۔ دروازہ کھول کر جہان باہر نکلا تھا اور آلٹو کی ڈرائیونگ سیٹ کے شیشے پر جھانکتے اس کے اعصاب کشیدگی سمیٹ لائے تھے۔ آف وائٹ لانگ شرٹ، ٹراؤزر، پنک چادر نما دوپٹے میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں، شالے افریدی تھی، جس کی سرمئی آنکھوں میں اسے
روبرو پاتے ہی ہزاروں کی تعداد میں دیے جھلملا اٹھے تھے۔ گلابی چہرے پر حیا امیز سرخیاں بھی بکھری تھی۔ نکاح کے بعد یہ ان کا پہلا سامنا تھا۔ شاید جبھی وہ اسے دیکھ کر اس درجے پزل ہو گئی تھی، مگر اس کے برعکس جہان کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ کیا کر رہی ہیں یہاں پر اکیلی آپ؟ اسے احساس تک نہ ہوا تھا، مگر اس کے لہجے میں اپنے رشتے کا اشتیاق شامل ہو گیا تھا۔ گاڑی میں شاید کوئی فالٹ آ گیا ہے، میں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس طرح کی پرابلمز تو کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت کیا تھی اکیلے باہر نکلنے کی؟ جہان کو سب سے زیادہ غصہ اس کے اکیلے ہونے پر تھا۔ شعلے نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میری فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، مما بزی تھی تو مجھے اکیلے ہی آنا پڑا۔ جہان کے تیور اسے سہما گئے تھے جبھی وہ گڑبڑا کر وضاحت پیش کرنے لگی تھی۔ فرینڈ کی برتھ ڈے اتنی اہم تھی کہ آپ ان ویران راستوں پر اکیلی چل پڑی تھی، اور آپ کی موم فارغ کب ہوتی ہیں؟ گونگی کسی فضول جھمیلے میں پھنسی ہوئی، وہ زہر کھند لہجے میں بولا تھا، پھر کھٹاک سے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی لوک کر دیں۔ اسے باہر آنے کا اشارہ کر کے اس نے اگلا آرڈر جاری کیا تھا۔ شعلے تو پہلے ہی مرعوب اور کنفیوز تھی۔ حکم کی تعمیل میں لمحے بھر کی بھی تاخیر سے کام نہیں لیا تھا۔ جہان نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور انلاک کیا تھا اور اسے اندر بیٹھانے کے بعد خود جا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آف وائٹ پینٹ کوٹ میں ہلکی بڑی شیو کے ساتھ وہ اپنے چھا جانے والے سراپے کے ساتھ اتنا سحر انگیز لگ رہا تھا کہ شعلے خود کو اسے بار بار دیکھنے کی خواہش پہ قابو نہ رکھ سکی تھی۔ گاڑی سگنل پر رکی تب وہ چونکی تھی۔ جہان اس سے بے نیاز پوری طرح ڈرائیونگ میں محو تھا۔ اللہ کے نام پہ دے دو بابو، اللہ جوڑی سلامت رکھے گا۔ جہان والے سائڈ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ایک بدحال فقیرنی شیشے پر جھکی صد و مت سے صدائیں لگا رہی تھی۔ شعلے نے ایک نگاہ جہان کی طرف دیکھا۔ گود میں رکھے بے حد اسٹائلش سے پنک بیگ کی زپ کھول کر جو نوٹ ہاتھ لگا تھا وہیں نکال کر ذرا سا آگے جھکتے ہوئے فقیرنی کو تھما دیا تھا۔ نیلا نوٹ دیکھ کر فقیرنی کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ اگلے لمحے وہ نوٹ مٹھی میں دبوچے تیزی سے پیچھے ہٹی اور با آواز بلند دعائیں دیتی پلٹ کر روش میں غائب ہو گئی تھی۔ شعلے کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر مسکراہٹ لمحاتی ثابت ہوئی تھی۔ جہان کو خود پر جمی سنجیدہ مگر گہری نظر سے اسے گڑبڑا کر رکھ گئی تھی۔ اف، کیا سمجھتے ہوں گے یہ کہ میں بہت بے قابو ہوں خوشی سے؟ کم از کم مجھے ان کے سامنے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد نروس تھی، پلکیں جھکا گئی تھی۔ جہان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ نیلیما کی طرح شعلے کے جذبوں سے بھی وہ ناآشنا نہیں رہا تھا۔ نیلیما کی طرح شعلے نے بھلے زبان سے اظہار نہیں کیا تھا، مگر آنکھیں تو اس کی بھی دل کی کہانی کہتی تھیں، محبت کا خزانہ لٹاتی تھیں۔ نیلیما کی طرح اس نے بے معنی گفتگو کا سہارا کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی اپنے جذبوں میں بے بس، اسے کسی حد تک اچھی بھی لگنے لگی تھی، مگر مسز افریدی نے اس کے اندر زہر خند بکھیر دیا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی افریدی ہاؤس کے شاندار عمارت کے آگے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ تب شعلے اس کی شرمندگی اور خفت کی اتہ میں ابھر کر چونکی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی تھی۔ گھر آ بھی گیا تھا۔ یہ خواب کا سا سفر کیسے لمحوں میں کٹ گیا تھا۔ ابھی تو وہ اس احساس کو ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ شعلے نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اترنے سے قبل جھجک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آپ جائیں۔ جہان کی سپاٹ نظریں ونڈ اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ بھی اس کی نظروں کی طرح بے تاثر تھا۔ شعلے کو عجیب سی بے چینی اور غیر یقینی نے آن لیا تھا۔ یہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں مما کے بقول؟ انہیں تو بہت خوش نظر آنا چاہیے۔ شاید خفا ہیں مجھ سے۔ وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ مما سے تو مل لیں، وہ اکثر آپ کو یاد کرتی ہیں۔ شعلے نے کسی قدر رک کر اپنا فکرہ مکمل کیا تھا، مگر جہان کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ انہیں کہیے گا وہ زحمت نہ کیا کریں یہ۔ جہان کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ شعلے تو اس کے انداز کی بے مہری پر ششدر ہو کر رہ گئی تھی۔ جی، وہ جو ہر بات، ہر سازش سے لا علم تھی، گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جہان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے خود دروازہ کھول دیا۔ جائیں آپ اور اپنی والدہ محترمہ سے کہیے گا ضروری نہیں ہر مرتبہ فتح ہی ان کا نصیب بنے۔ اس کا لہجہ و انداز ہی نہیں، دیکھنے کا انداز بھی بے حد کڑا تھا۔ زینب کو اس کی پہلی بات تو کیا سمجھ آنی تھی؟ انسلٹ اسے جہان کے دروازہ کھول کر آنے والے اشارے پر محسوس ہوئی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ گاڑی سے اتری تھی اور پلٹ کر دیکھے بغیر اس وقت کھلنے والے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی، اور جہان کے اندر زہر دوڑنے لگا تھا۔ ہر فرد یہاں پر تاجر ہے،
ہر وقت تجارت ہوتی ہے، تم آپ ہی اپنے دام کہو، چھپ کر نہیں سر عام کہو۔ کیا لوگے اپنی باری کا، کیا لوگے تم دلداری کا، غم خوار بنو گے کتنے میں، تم پیار کرو گے کتنے میں۔ سب جذبے میرے نام کرو، ہم نام تم اپنے دام کرو، یہ دام چکانے کی خاطر ہم اپنا دفتر کھولیں تو، ہم اپنی جیب ٹٹولیں تو، بس پیار ملے گا تھوڑا سا، اظہار ملے گا تھوڑا سا، اب تم ہی بتا دو اے ہمدم، دلدار بنو گے کتنے میں، تم پیار کرو گے کتنے میں۔ تمہاری شکل جتنی بھی معصوم اور بھولی ہو مگر میں اب فریب کھانے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے شالے کے تصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ابھی مجھے زینب کا دیا ہوا زخم نہیں بھولا، تم بہرحال اس سے زیادہ معصوم اور بھولی نہیں لگتی۔ اس کی رگ رگ سے وحشتیں سرا رہی تھی۔ اس نے اس اضطراب میں کروٹیں بدلی تو ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ جہان نے ہاتھ میں لے کر سامنے کیا، یہ وہی تصویروں کا لفافہ تھا جو مما اسے دے کر گئی تھی۔ اس نے لفافہ کھولے بغیر اٹھا کر دراز میں ڈال دیا تھا، انداز میں بے دلی سے کہیں بڑھ کر کچھ اور تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا دھیان رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔